मुलजिम गिरफ्तार हो गया, इतराफ़ जुर्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद इस मारूफ टिक टॉकर के मुकदमा कत्ल पर शकूक व शुबहात जो हैं वो मुख्तलिफ अतराफ से जन्म ले रहे हैं। तज़ाद बयानी शामिल है। कुछ मामलात को दानिस्ता उलझाया जा रहा है। मुलजिम दाखिल कैसे हुआ घर में, कमरे तक कैसे पहुंच गया? अब कमरे तक पहुंचने का मामला जो है यही बड़ा मशकूक है। फिर लतीफ़ा शाह और फरजाना अगर मौजूद थी तो क्या उनसे गुफ्तगू करके कमरे में गया? क्या ज़बरदस्ती उनको जो है ना कोई डराया धमकाया पिस्टल दिखा के? मुलजिम ने जज साहब की मौजूदगी में ये कहा कि जी मैं मीडिया से गुफ्तगू करना चाहता हूँ और बहुत अहम इंकशाफ करूंगा। और इकरार जुर्म में उसने ये कहा है कि जी मुझे सना ने 2 तारीख को 2 जून को खुद बुलाया था। सना ने ही अगर खुद शेयर किया था अपने घर की लोकेशन, कहा जा रहा है कि जी वो कहीं गैरत के नाम पे तो कत्ल नहीं हो गई। क्या उमर हयात का तनहा का ये काम था? अकेली उसने मनसूबाबंदी की, इस पर अमल पैरा भी वो अकेला ही हुआ, इतनी आसानी से अपने घर से पकड़ा भी गया वो। नाजरीन, हमने 2 जून को इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली सना यूसुफ के हवाले से जो प्रोग्राम आपके सामने पेश किया था उसमें डेवलपमेंट्स तो हुई हैं, लेकिन अजीब सी बात यह है कि मुलजिम गिरफ़्तार हो गया, इतराफ़ जुर्म हो गया, बुकला आ गए, मकतूला के वालिद भी अदालत में पेश हो गए, लेकिन उसके बावजूद इस मारूफ टिक टॉकर के मुकदमा कत्ल पर शकूक व शुबहात जो हैं वो मुख्तलिफ अतराफ से जन्म ले रहे हैं। तज़ाद बयानी शामिल है और कई वाक़यात तो ऐसे हैं जो मुकदमा कत्ल को कमज़ोर करने का बाइस बन सकते हैं। मैंने जो बातें उसी कत्ल के रोज़ आपके सामने रखी थी उनमें महज इस हद तक कि अदालत इन्वॉल्व हुई है, पुलिस की तफ्तीश जो है कंप्लीट हुई है, जिस्मानी रिमांड कंप्लीट हुआ है, जुडिशल हो गया मुलजिम, ये सारे वाक़यात तो ज़रूर सामने आए हैं, लेकिन शकूक व शुबहात जो हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है और कई ऐसी बातें हैं जो अदालत के रूबरू मुलजिम की जानिब से कही गई, मीडिया के सामने वकला की जानिब से कही गई, ख़ुद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, इंटरव्यू देते हुए मकतूला के वालिद जो हैं यूसुफ हसन, उन्होंने बहुत सारे मामलात ऐसे जो थे जिनकी वजह से कुछ अहम तफ्तीशी मामलात जो है ना उनमें उलझाव पैदा हो रहा है और कुछ तफ्तीश को ऐसा महसूस होता है मुझे अपने तजर्बे की रोशनी में, ये मेरा अपना तजिया है कि कुछ मामलात को दानिस्ता उलझाया जा रहा है और मुकदमे को कमज़ोर करने के लिए जो डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं ना, एक होते हैं डिसीविंग टैक्टिक्स, जो आप डिसीव कर रहे हैं किसी अंदाज से मामलात को, चीट करने के मुतरादिफ है। तो ये भी सामने आए हैं और बड़ी अजीब अजीब जो है ना वो डिटेल्स आई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और आज जब ये इसका जो मुलजिम था उमर हयात उर्फ काका, ये जब जुडिशल अहकामात के तहत जो है वो जेल जाता है तो उस वक्त तक के तमाम मामला जो है ना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब फैसला जो है वो ज़ाहिर अदालत ने करना है और ला महला तफ्तीशी मामला तो तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन तफ्तीश में जो लेकुनाज हैं उनकी निशानदेही भी मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक बात तो ये है कि FIR के इंदराज के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि हमारे यहाँ मामलात में जो FIR दर्ज की जाती है और बड़े शदीद हसास किस्म के मामलात, जैसे ये इसका कत्ल है सना यूसुफ का, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ख़ुद ईवान वज़ीर आज़म और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया जो है वो इस पर परेशान है और तशवीश का इज़हार भी हर सतह पे किया जा रहा है और सोशल मीडिया पे तो एक तूफ़ान है जो इस हवाले से मुख्तलिफ कमेंट्स भी कर रहा है। हाँ नाज़रीन, यहाँ एक बात मेरे जहन में आई कि हमें जो लोग तफ्तीश के मराहिल से बेखबर हैं, उसके लवाज़मात और तफ्तीश के रमूज़ नहीं जानते, उनको इस अंदाज के कमेंट नहीं करना चाहिए कि जिससे तफ्तीश गलत ट्रैक पे चली जाए। डी ट्रैक तफ्तीश जो है ना वो मुद्दई मकतूल ख़ानदान के बजाय मुलजिम फ़रीक को फेवर दे रही होती है। तो हमें ये भी एहतियात करनी चाहिए। ऐसे जुमला मुतरज़ा मेरे जहन में आया है कि तफ्तीश पे जो हम बिला जवाज़ किस्म का कमेंट कर रहे हैं ना, उससे एहतराज़ बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखें कि जिस दिन FIR दर्ज हुई है, हमने ये कहा कि जी ये FIR जो है उसको एक तो उजरत में दर्ज नहीं करना चाहिए, ठीक है, तवक्कुफ़ नहीं होना चाहिए, बिला तवक्कुफ़ ही होनी चाहिए,
لیکن اس میں جو مشاورت ہے نا وہ ایسے جو بلا جواز ہو یا لا یعنی قسم کی ہو وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ایف آئی آر میں پہلا اعتراض میں نے یہ کیا تھا کہ مقدمے کی جو مدعیاں ہیں یعنی مقتولہ ثنا کی والدہ محترمہ مسز فرزانہ یوسف شاہ، انہوں نے پہلا موقف یہ لیا تھا جس کو ہمسایوں نے جو ہے نا اس کی تائید کی تھی، اور یہ ہمسائے میں مقیم ایک بچی کی طرف سے آیا تھا یہ بیان کہ فرزانہ شاہ جو ہے نا وہ گھر میں موجود نہیں تھیں، ثنا کی جو پھپھو ہیں لطیفہ شاہ وہ گھر میں تھیں۔ یہ پہلا موقف سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد اس کی تصدیق بھی ہوئی، اور دوسرے احباب نے بھی کہا کہ خود مقتولہ جو ہے نا اپنی والدہ سے یہ خواہش کی تھی کہ میں نے کپڑے دھونے ہیں تو آپ جا کے ڈٹرجنٹ سرف جو ہے وہ بازار سے لے آئے، تو وہ مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس دوران یہ سارا واقعہ ہوا، اور پھر یہ تصدیق کی گئی کہ لطیفہ شاہ جو ہیں انہوں نے دیکھا ملزم کو، اور جب وہ ملزم بالائی منزل پہ جو گھر ان کا اپر پورشن میں کرائے میں رہتے ہیں لوگ، ثنا کے کمرے تک پہنچا تو تھوڑی تلخی بھی ہوئی ہے۔ ثنا نے اس کو سمجھایا ملزم کو کہ بھئی یہاں ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرنا، یہاں بھی کیمرے ہیں، ہمارے کمرے میں بھی، گھر میں بھی، اور باہر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں سڑک پہ گیٹ کے باہر۔ تو اس پہ وہ جو غصے میں آیا، اور غصے کے بعد جو ہے نا ثنا نے کہا ٹھہرو میں تمہیں پانی دیتی ہوں تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو، اور پھر یہ کہا گیا، یہ بیان بھی سامنے آیا کہ لطیفہ شاہ نے کہا اس کی پھپھو نے کہ جی میں پانی دیتی ہوں ابھی۔ تو دو تین باتیں یہاں ابہام پیدا ہوا۔ پھر والدہ کی طرف سے جب ایف آئی آر، یہ خیر قانونی ضرورت بھی ہوتی ہے، ایک مجبوری بھی ہوتی ہے کہ جب والدہ نے فرزانہ شاہ نے یہ ایف آئی آر درج کرائی تو اس میں یہ اپنے آپ کو موقع پہ ظاہر کیا اور یہ کہا جی میں گھر میں موجود تھی اور میری موجودگی میں سامنے آیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ گھر میں آنے کے لیے، اوپر منزل تک، کمرے تک پہنچنے کے لیے ثنا کے کسی نے تو دروازہ کھولا ہوگا باہر سے، یا وہ بات درست تسلیم کر لی جائے کہ جی فرزانہ گھر سے باہر گئی ہیں، دروازہ کھولا ہوا تھا، اس نے اس کا موقع پا کے انٹرس اپنی ڈال دی، وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، سامنے گرین بیلٹ ہے وہاں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات ملزم نے بھی خیر ایک دفعہ کہی تھی ابتدا میں پولیس کے روبرو۔ اب یہ جب فرزانہ شاہ جو ہیں گھر میں اپنی موجودگی ظاہر کرتی ہیں، پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ میری نند لطیفہ شاہ بھی موجود تھی، تو یہاں بھی ایک ابہام پیدا ہوا اور اس کا ملزم کو بے تحاشا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب باہر تھیں اور پھپھو گھر میں تھیں تو پھپھو کا رول جو ہے وہ بھی ڈٹرمن ہونا ہے، ابھی باقی ہے۔ پولیس نے ابھی پھپھو کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا کہ کہیں پھپھو نے دروازہ تو نہیں کھولا، اور ان کے جو ہے کانسنٹ کے ساتھ یا زبردستی ملزم داخل کیسے ہوا گھر میں، کمرے تک کیسے پہنچ گیا۔ اب کمرے تک پہنچنے کا معاملہ جو ہے یہی بڑا مشکوک ہے کہ اسے گھر کا راستہ کیسے آتا تھا، یہ کیسے پتا تھا کہ وہاں وہ ہے۔ پھر والد کا بیان یہاں آتا ہے، والد نے میڈیا سے گفتگو کرتے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی، وہ یہ کہتے ہیں یوسف حسن صاحب کہ جی آج کل یہ دور ہے سوشل میڈیا کا، اور اس نے کئی بار اپنے گھر کی ویڈیو شیئر کی ہے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈالی ہے میری بیٹی نے ثنا نے، تو ہو سکتا ہے کہ ملزم نے وہ دیکھ لیا ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی سیڑھیاں بھی دکھائی گئی ہوں گی، گیٹ کا کھولنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہوگا، گیٹ کھولنے کے اوقات بتائے گئے ہوں گے، یا جیسے بھی تھا یہ معاملہ جو ہے نا اس انداز سے ناظرین مشکوک ہوتا گیا کہ جی وہ گھر میں داخل کیسے ہوا، اور جب وہ گھر میں آ گیا سیدھا کمرے میں گیا، اس نے پہلے گھر میں کوئی ٹامک ٹوکیاں تو نہیں ماری نا کہ پہلے سین میں گیا، نیچے والے پورشن چلا گیا، نیچے والے گھر والوں کو اس نے جو ہے نا کیا بہانہ کیا، اوپر کیسے چڑھا، پھر جو ہے نا کسی اور روم میں جانے کی بجائے اس کمرے میں کیوں انٹر ہو گیا۔ پھر لطیفہ شاہ اور فرزانہ اگر موجود تھیں تو کیا ان سے گفتگو کر کے کمرے میں گیا ہے، کیا انہوں نے کانسنٹ دی ہے اپنی، کیا زبردستی ان کو جو ہے نا کوئی ڈرایا دھمکایا ہے پسٹل دکھا کے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا شک و شبہ پیدا کرتی ہیں، اور پھر اگر ثنا کی اس کے والد کی بات مان لی جائے تو ثنا نے ہی اگر خود شیئر کیا تھا اپنے گھر کی لوکیشن اور محل وقوع، اگر محل وقوع شیئر کیا تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی شخص محفوظ نہیں ہے پاکستان میں، وہ اپنے گھر کی ویڈیو جو ڈال دے بندہ تو کوئی اسے گھر میں داخل ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے۔ اور پھر دو خواتین کہہ رہی ہیں ہم گھر میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک نامحرم، ایک غیر شخص نوجوان آتا ہے اور ہے بھی مسلح، وہ آتا ہے اور وہ گھر میں بآسانی داخل ہو جاتا ہے، جبکہ ان کے والد جو ہیں
یوسف حسن وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کا کسی بھی میل نوجوان سے شخص سے کوئی رابطہ واسطہ کبھی ہوا نہیں، نہ وہ کسی میل کے گھر گئی، سہیلیاں اس کی تھیں، ان کے گھر آتی بھی تھی، وہ بھی اس کے گھر آتی تھی، تو میل ممبر سے تعلق جو ہے وہ تو اس نے پہلے ہی نگیٹ کر دیا یوسف حسن صاحب نے۔ اب نگیٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں نہ کبھی آنا جانا ہے میل ممبر کا، اور انجانا شخص جو ہے گھر میں داخل ہوتا ہے اسے کسی نے روکا ٹوکا نہیں، اور پھر وہ آیا کیوں؟ اگر والد کہتے ہیں جی کہ وہ کوئی آنے جانا تھا ہی نہیں، اگر وہ پہلے نہیں آتا تھا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو بڑی زبردست ہے کہ جب وہ عدالت میں اس کو پیش کیا گیا، 3 روز کا آخری ریمانڈ جو تھا، 14 دن پورے کرائے انہوں نے، 3 روز کا آخری ریمانڈ جو تھا اس کے بعد پولیس نے عدالت میں پیش کیا تو ملزم نے جج صاحب کی موجودگی میں یہ کہا، جوڈیشل آفیسر کی موجودگی میں، کہ جی میں میڈیا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور بہت اہم انکشاف کروں گا۔ تو جج صاحب نے خیر اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، یہ نان کنسرن سی بات تھی، وہ جج صاحب میڈیا سے کیوں بات کروائیں گے یا کیوں پرمیشن دیں گے، کیا ہے ان کا معاملہ، وہ تو انہوں نے جوڈیشل کر دیا۔ انہوں نے کہا جیل مینول جانے، جیل کے طور طریقے جانے، قواعد و ضوابط جانے اور آپ جانے، انہوں نے تو کوئی طرح اس کو اہمیت ہی نہیں دی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ناظرین بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ انکشاف ہیں کیا، کس طرح کے انکشاف ہیں؟ کہیں یہی جو باتیں ہم نکات اٹھا رہے ہیں، جو سوالات عام ذہن میں آ رہے ہیں وہ ہم پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ بھی کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہو کہ یہ پھر خیر ایک دن تو اس نے کہہ بھی دیا، اس نے عدالت میں یہ بھی کہا کہ جی مجھے ثنا نے 2 تاریخ کو 2 جون کو خود بلایا تھا۔ تو یہ معاملہ جب بلایا تھا ثنا نے تو کیا اپنے گھر والوں کو بتا کے بلایا تھا کہ میرا فرینڈ یا میرا وہ جو اصل میں تو یہ وہ بھی میڈیا انفلوئنسر تھا نا، یہ جو ملزم ہے یہ کہتا یہ ہے کہ جی میں نے کئی اٹیمپٹ کی یہاں آ کے ان سے ملنے کی، اور میں گفٹ بھی لے کے آیا سالگرہ کے، ثنا کے جب سالگرہ تھی 2-3 روز پہلے سالگرہ منائی اس نے، تو اس کے گفٹ لے کے آیا تب بھی مجھے نہیں ملی، اس سے پہلے میں آیا تب بھی نہیں ملی، پھر اس نے 2 تاریخ کا وقت خود مجھے دیا اور میں اسے ملنے آیا تب بھی اس نے ملنے سے انکار کیا اور میں غصے میں آ گیا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اٹ از ناٹ سمپل لائک دیٹ، یہ بھی ایسی بات نہیں ہے، اس میں بھی پروب ہوگا کہ یہ کس حد تک درست ہے بات۔ لیکن ثنا کی جو فرینڈز ہیں، سہیلی ہیں، وہ اور ثنا کے اہل خانہ بھی یقینی طور پر اس کے عزیز و اقارب بھی ثنا کے حوالے سے یہ بڑی گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں، قسماً حلفاً جسے کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ثنا بہت شریف بچی تھی، اور والد نے تو اصل بات تو یوسف حسن صاحب کا بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے، پہلی بار وہ میڈیا کے سامنے آئے، انٹرویو بھی دیا اور عدالت میں پیش ہوئے، جج صاحب کو بھی انہوں نے جو ہے گفتگو کی، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ کسی میل ممبر سے بات کرتی ہو، اسے لفٹ کراتی ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میری بیوی اور میری یعنی والدین کی مرضی سے اس نے جو ہے نا یہ ٹک ٹاک شروع کیا تھا اور سوشل میڈیا پہ ان کی مرضی سے آئی، لیکن کچھ حدود و قیود کے ساتھ۔ وہ یہ کہتے ہیں جہاں وہ قسم کھاتے ہیں، حلف دیتے ہیں، وہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے آئی اور ہم نے اسے یہ کہا تھا کہ ڈوز یہ ہیں اور ڈونٹس یہ ہیں، کچھ کرنے کی باتیں اس کو بتائی تھیں، کچھ نہ کرنے سے منع کیا تھا، یہ بھی نہیں کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانتی تھی۔ تو یہ اس حوالے سے ثنا کی جو عادت روٹین میں میل ملاپ، میل جول جو ہوتا ہے اور تعلقات، اس حوالے سے تو بات بڑی کلیئر ہو گئی، لیکن ملزم کا یہ بیان جو ہے نا وہ بڑا حیران کن ہے۔ اور پھر وکیل، ان کے وکلاء جو ہیں، یہ ڈیفنس کے وکلاء یعنی ملزم فریق کے وکیل، پہلے تو انہوں نے کیا کوئی نہیں تھا نا، اب ریمانڈ ختم ہونے پہ وکیل 2-3 پیش ہوئے تو انہوں نے بھی میڈیا سے یہی کہا کہ جی یہ جو ریکویسٹ کی ہے، میڈیا نے پوچھا نا ان سے کہ بھئی یہ کیا کہنا چاہتا ہے ملزم جو ہے عمر یاد، انہوں نے کہا جی عمر یاد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن جج صاحب نے میڈیا سے ملنے کی اجازت نہیں دی، تو لیکن وہ کوئی نہ کوئی انکشاف انگیز، حیران کن جو ہے نا حیرت زدہ کرنے کے لیے پبلک کو کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اب وہ کیا بتانا چاہتا ہے یہ راز اس کے دل ہی دل میں ہے، ابھی تو پبلک نہیں ہوا، وہ جب ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس طرح کا الزام لگائے گا مقتولہ پہ بعد از مرگ، اب تو ظاہر اسے ثنا سے تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اچھا یہ 164 کا سٹیٹمنٹ جو ہے نا عدالت کے روبرو، اس کی ناظرین ہم نے کئی بار بتائی یہ بات کہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، پولیس کے روبرو بیان کی کوئی وقت کوئی ویلیو نہیں،
161 کا بیان جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے، عدالت میں جا کے لوگ مکر جاتے ہیں، لیکن عدالت میں بھی عمر حیات کاکا نے نا اعتراف جرم کیا ہے، اقرار جرم کیا ہے، اور اقرار جرم میں اس نے یہ کہا ہے کہ جی میں نے غصے میں آ کر اس کو قتل کیا۔ اب غصہ ایک جو ہے نا وہ اس نے ایک سائڈ ٹریک اپنے ڈیفنس میں لیا ہے کہ غصے میں قتل جو ہے اس کو قتل عمد کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، لیکن اس کے والد کا جو یہ کہنا یہ ہے، اب والد صاحب سے انہوں نے کہا جی کہ کوئی ایسی سٹیج آئے گی کہ آپ کی دشمنی تو پروو نہیں ہو رہی اس کے ساتھ، کوئی کسی قسم کی ملزم کے ساتھ، تو کیا آپ کسی سٹیج پہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، عذرائے ہمدردی کر سکتے ہیں، عام معافی، قصاص، دیت، کچھ بھی کسی معافی کا امکان ہے؟ تو انہوں نے اس کو مسترد کیا، رد کیا، اور یہ کہا کہ جی اگر میری بیٹی کسی حادثے کا شکار ہوتی، اچانک خدا نہ خواستہ کسی گاڑی تلے آتی یا چھت سے گر جاتی یا ٹکرا کے کسی، تو میں معاف کر سکتا تھا۔ یہ تو ارادتاً قتل ہے، قتل عمد جسے کہتے ہیں، 302 دفعہ کے تحت جو ہے یہ تعزیرات پاکستان میں بھی، اور یہ جو حدود آرڈیننس ہے اس میں بھی 302 جو ہے، 302 عمدن قتل عمد جسے کہتے ہیں، عمدن قتل ہے۔ تو اس میں ناظرین وہ بات ان کی صحیح ہے کہ میں کیوں معاف کروں گا، میں تو ہر حد تک جاؤں گا، اور ملزم جو ہے اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا، قانونی طریقے سارے اپناؤں گا۔ تو یہ ناظرین ساری کی ساری جو گفتگو ہے نا اب تک جو سامنے آئی ہے، اس میں شکوک و شبہات کی ایک دبیز طے ہے جو اس پہ چھائی جا رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پولیس کو یہ چاہیے نا کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے، کوئی بہتر انداز میں تفتیش جدید طریقوں سے جو ہے نا وہ کی جائے۔ اب جو کھول ملے تھے، بڑی اہم بات ہے، جو کھول اس کے بیڈ روم سے ملے مقتولہ کے پاس پڑے ہوئے، پولیس نے جو پسٹل ریکور کیا ہے نا، دونوں فون بھی ریکور کر لیے ہیں، مقتولہ کا بھی ملزم کا بھی، ان کا فورینزک کرانا ہے ٹیلی فونوں کا، جو ہماری پی ایف ایل ہے، پنجاب فورینزک لیب، اس میں وہ انہوں نے بھجوا دیے ہیں، اس کا فورینزک ہو جائے گا، اور فورینزک کے بعد جو رپورٹ آئے گی اس سے پتہ لگ جائے گا کہ تعلقات کتنے پرانے تھے، کب سے چیٹنگ ہوتی رہی، وہ گفتگو اگر ریکارڈ پہ ہے تو وہ کیا ہے، اگر یہ 2 تاریخ والا واقعہ درست ہے جو اس نے ملزم نے کہا جی کہ مجھے 2 تاریخ کو ثنا نے خود بلایا تھا، میری شناسائی پرانی ہے، اور گھر میں وہ کیسے داخل ہوا یہ بیان پولیس ریکارڈ پہ لائی ہے، اور پھپھے اور والدہ کا رول کیا ہے، یہ ساری باتیں جب سامنے آئیں گی ٹیلی فون کے فورینزک لیب سے۔ دوسری طرف ہے وہ کھول، جس پسٹل کو برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس نے، اس پسٹل کو بیلسٹک ایکسپرٹ جو ہے نا ناظرین، اس سے اس کی مطابقت، گرووز کی مطابقت ہوتی ہے، وہ گرووز کی مطابقت کے لیے بھیجا جائے گا، وہ بیلسٹک ایکسپرٹ بتائے گا کہ واقعی چلیدہ گولیاں کتنی ہیں، غیر چلیدہ نہ چلیدہ گولیاں کتنی ہیں، اور وہ جو پسٹل میں سے گرووز دیکھے جائیں گے ان کا مطابقت دیکھی جائے گی کہ جو ملی ہیں ایمٹیز، ہول ایمٹیز کہتے ہیں ان کو، وہ خول جو ہیں انہی میں سے نکلیں اور وہ واقعتاً چلیدہ گولیاں ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں نا، اور پھر جو گولی ایگزٹ کر گئی ہے اس کو لگ کے یا کیا ہوا ہے اس کی مطابقت دے گا وہ، پھر وہ ہول جو ہے جو ڈاکٹرز نے پوسٹ مارٹم کے دوران ہول لکھے ہوں گے، اس کے جو وجہ موت بنی گولی جو ہے اس کی انٹر اور ایگزٹ پوائنٹ، یہ سارے کے ساری جو ہے نا بیلسٹک ایکسپرٹ نے بتانا ہے ان کو کہ جی یہ واقعتاً کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اور یہ تصدیق ہوتی ہے۔ یہ ساری کی ساری جنہیں سے کہتے ہیں کولیبریٹ کرنا، یہ شہادتیں کولیبریٹ کر کے پولیس پیش کرے گی، جس کے بعد سمجھ آئے گی کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ناظرین باتیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں نا کہ یہ قتل جو ہے غیرت کے نام پہ، باپ کے جی باپ ارب پتی تھا، باپ بڑا یوسف حسن جو ہیں وہ بڑے مالدار آدمی ہیں، تو یوسف حسن نے اس کی برملا تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں غریب سرکاری ملازم ہوں، سالہ سال سے اسلام آباد میں نوکری کر رہا ہوں اور کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، تو میں ارب پتی کہاں سے آ گیا؟ وہ یہ بات ہی عجیب طرح کی ہوائی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کہیں غیرت کے نام پہ تو قتل نہیں ہو گئی۔ تو اس طرح کی گفتگو جو ہے نا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کی زینت ہے یہ، لیکن پولیس نے اور اہل خانہ نے اگر اسے وہ رولڈ آؤٹ کیا ہے، خارج از امکان قرار دیا ہے، تو ہمیں بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے،
اور یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر یہ واقعتاً ایک ٹک ٹاکر پہ، ایک میڈیا انفلوئنسر پہ آ کے اس طرح حملہ آور ہوتا ہے تو پھر تو شہر میں، ملک میں، صوبے میں، کہیں کوئی کسی گاؤں میں کوئی محفوظ ہی نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے نا ڈسکریج کرنے کے لیے، اس طرح کے معاملات کو جو ہے نا ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ نہیں تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، بہنوئی جو ہے ملزم کا، اس نے ایک عجیب سا فلمی سین کریٹ کر دیا، اور وہ سن کے مجھے ہنسی بھی آئی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ عمر ریاض جو ہے نا وہ گیا ہو گھر میں ثنا سے ملنے کے لیے، اس کے کہنے پہ اس نے بلایا تھا، وہ چلا گیا، لیکن اس کے جانے سے پہلے ثنا قتل ہوئی پڑی تھی۔ عین ممکن ہے وہ شاید یہ انکشاف کر سکتا۔ اور بھائی یہ بات تو ہر جگہ پہ مصدقہ ہے، یہ فلمی سین ہی کہا میں نے اس کو، یہ فلمی سین تھا کہ اس نے ڈیفنس میں ایک نئی بات کریٹ کر دی۔ اور یہ ایسے ہی وہ ہوائی ہے جس کا بے سروپا ہوائی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اس نے قتل اس سے پہنچنے سے پہلے ہوا تھا۔ یہ بھی ایسی باتیں ہیں، اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا وائبرنٹ ہے، لبرنٹ بھی ہے، لیکن اس طرح کی باتیں جو کسی کے قتل کو نیا رخ دے دیں، ایک نیا انداز دے دیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پولیس کو چاہیے یہ کہ جو تفتیشی پوائنٹس ہیں نا، واقعاتی شہادتیں، عینی شاہدین، بیلسٹک ایکسپرٹ کی رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، موبائل کا فورینزک، پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز، ان ساری جدید طریقوں پہ، جدید طرز پہ ان سارے معاملات کو کولیبوریٹ کر کے ثنا یوسف کے قتل کے پس پردہ محرکات کا بغور باریک بینی سے جائزہ لے، صفحہ مثل پر ان کو اتارے اور عدالت میں چالان سبمٹ کرے۔ اچھا اب یہ جوڈیشل ہو گیا ہے، اس دوران پولیس اس کو پھر بھی لا سکتی ہے، بعض معاملات کی تفتیش اگر اس کی باقی ہوگی۔ اور لیکن یہ بات میرا خیال ہے کہ ضرور دیکھی جائے، بڑی اہم بات یہ کسی بندے نے، دوست نے مجھے، پولیس افسر، ریٹائرڈ پولیس افسر نے بتائی ہے کہ کیا عمر حیات کا تنہا کا یہ کام تھا؟ اکیلی اس نے منصوبہ بندی کی، اس پہ عمل پیرا بھی وہ اکیلا ہی ہوا، اور اتنی آسانی سے اپنے گھر سے پکڑا بھی گیا وہ۔ اس کے والدین بھی ویسے تو خیر میڈیوکر فیملی ہے، وہ بھی، اس کے والد بھی چھوٹے سے ایک ذمہ دار ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا ان کو ایک معاشرتی المیہ کے طور پہ لیا جائے، اور ثنا یوسف کے قتل کو اسلام آباد وفاقی دارالحکومت، فیڈرل کیپٹل، اس کی پولیس کے لیے جو چیلنج بنا تھا نا، اس چیلنج سے نبردآزما ہونے کے لیے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک مربوط تفتیش جو ہے نا وہ عدالت میں پراسیکیوشن کے ذریعے پیش کی جائے، اور پراسیکیوشن کا فرض یہ ہے کہ اگر اس میں نقائص ہیں تو وہ ان نقائص کو دور کرے، اور ثنا یوسف کے قتل میں جو بھی ملوث ہے، جہاں جہاں جس کا جو کردار ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔